बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान महमूद गजनवी, एपिसोड 10। रात का वक्त था। चूंकि चांद पिछली रात को निकलने वाला था, इसलिए उस वक्त हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। इस्लामी कैंप में खामोशी तारी थी और तारीकी फैली हुई थी। चूंकि रात ज़्यादा आ गई थी, इसलिए मुजाहिदीन इस्लाम निहायत आराम और इत्मीनान से खेमों और चौलदारियों में पड़े सो रहे थे। लेकिन इस्लामी लश्कर में हमेशा से ये कायदा रहा है कि रात को एक दस्ता लश्कर की हिफाजत पर मुतय्यन होकर सारी रात लश्करगाह के गिर्द गश्त लगाता रहता है। इसलिए हस्ब दस्तूर आज भी एक तिलाया गर गश्त कर रहा था। उस दस्ते का अफसर अल्तोनताश था। 2500 सवारों का दस्ता उसके जिलों में था। चूंकि दुश्मन के हमले का अंदेशा किले की जानिब से था, इसलिए दस्ता उसी तरफ घूम रहा था। अभी तहाई रात ही गुजरी थी। अंधेरा इस कदर फैला हुआ था कि जमीन से आसमान तक स्याह चादर तनी हुई मालूम होती थी। नीलगू आसमान का रंग भी आबनूसी हो गया था और सितारे इस कसरत से जगमगा रहे थे जैसे तश्त में जवाहिरात उंडेल दिए हों। चूंकि इस्लामी लश्कर दूर तक फरोकश था और अल्तोनताश के जिम्मे सारे लश्कर की हिफाजत थी, इसलिए 2500 दस्ते के 5 हिस्से करके हर हिस्से में 500 सवार मुनकसिम कर दिए थे और उन्हें इस तरह फैला दिया था जिससे तमाम लश्कर की हिफाजत में आसानी हो गई थी। अल्तोनताश निहायत होशियार और तजर्बेकार अफसर था। इस्लाम का बहीख्वाह, मुसलमानों का खैर तलब और सुल्तान महमूद का फरमाबरदार। उसके जहन में यह ख्याल आया कि वो रात की तारीकी से फ़ायदा उठाकर किले तक पहुँचे और अगर मुमकिन हो तो फसील तक रसाई करने की कोशिश करे। चुनाचे वो 100 सवारों को साथ लेकर आहिस्ता आहिस्ता किले की जानिब चला। अभी किला दूर था कि किसी की आवाज़ आई, इस दस्ते का अफसर कौन है? अल्तोनताश ने घोड़ा बढ़ाकर कहा, मैं हूं अल्तोनताश। जब अल्तोनताश बढ़कर आवाज देने वाले के करीब पहुंचा तो वह एक साधु को अपने सामने खड़ा देखकर हैरान रह गया। उसे इस वजह से और भी हैरत हुई कि साधु ने तुर्की जबान में गुफ्तगू की थी। अभी अल्तोनताश हैरान ही हो रहा था कि साधु ने कहना शुरू किया, खूब हुआ मुझे आप मिल गए हैं, एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। अल्तोनताश, मुझे हैरत है कि आप हिंदुल नस्ल साधु होते हुए तुर्की किस रवानी से बोल रहे हैं। साधु, मुझे आपने पहचाना नहीं? खैर। अल्तोनताश, ठहरिए, पहले आप अपना नाम बताइए। साधु, मेरा नाम धर्मपाल है। यह सुनते ही वो घोड़े से नीचे कूद पड़ा और बोला, ओह मैं समझ गया, माफ कीजिए मैं अंधेरे में मुतलिक ना पहचान सका। फरमाइए क्या हुक्म है? धर्मपाल, आप सुल्तान के जी इज्जत अफसर हैं, मेरे साथ इस तरह पेश ना आइए, मैं एक तारिक दुनिया फकीर हूं। अल्तोनताश, मगर फकीर भी वो जिसकी इज्जत और अजमत खुद सुल्तान के दिल में है। धर्मपाल, ये सुल्तान की मेहरबानी है। अल्तोनताश, हर मुसलमान को आपसे मोहब्बत है। धर्मपाल, ये मुसलमानों का हुस्न इखलाक है। अल्तोनताश, क्या आप आला हजरत से शर्फ मुलाकात हासिल न करेंगे? धर्मपाल, जी तो चाहता है लेकिन अभी मौका नहीं है, मैं इस वक्त छुप कर एक निहायत जरूरी इतला देने आया हूं। अल्तोनताश, फरमाइए, पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूं। पूछिए। क्या कुछ मुसलमान किले के अंदर रह गए हैं या पहुंचा दिए गए हैं? मेरे इल्म में ऐसा नहीं हुआ है। क्या जलालत माआब आपको हर बात की इतला दे देते हैं? नहीं, जो बात मुश्तहर करने की नहीं होती उसकी इतला किसी को नहीं की जाती। तब मेरा ख्याल है शायद सुल्तान ने इसको छुपाया हो। अल्तोनताश, मैं समझा नहीं, क्या आप इस बात की कुछ वजाहत करेंगे? धर्मपाल, कुछ मुजायका नहीं, किले में और खसूसन कसरे शाही के अंदर यह बात मशहूर हो रही है कि कुछ मुसलमान कसर में छुपे हुए हैं और वो स्याह लिबादे पहनकर रात को निकलते हैं। अल्तोनताश, मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं? धर्मपाल, कसर वालों का यह ख्याल है कि राजकुमारी को उठा लाने के लिए ऐसा किया गया है। अल्तोनताश, यह ख्याल निहायत मज़्ज़क़ खेज है। मुसलमानों को किले और कसर के अंदर की मकीन गाहों का हाल क्या मालूम? इसके अलावा हम ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाई क्यों करें? हम चंद्रमोहनी को बजोर शमशीर हासिल करेंगे। धर्मपाल, लेकिन मुमकिन है कि जहां पनाह ने किले के हालात मालूम करने के लिए कुछ जांबाज मुसलमान भेज दिए हों। अल्तोनताश, हाँ ये बात मुमकिन है, लेकिन यह नामुमकिन है कि चंद्रमोहनी को उठा लाने के लिए भेजे हों। धर्मपाल, अगर मुसलमान किले के अंदर गए हैं तो वह जरूर चंद्रमोहनी को उठा लाए हैं। अल्तोनताश, क्या चंद्रमोहनी कसर में से गायब हो गई है? धर्मपाल, जी हाँ। अल्तोनताश, कब? धर्मपाल,
गुज़िश्ता रात को मैंने इस मामले की अज़ खुद तहकीकात की तो मालूम हुआ कि कई रोज़ से आधी रात के वक्त कुछ सियापोश कसर में मंडलाते देखे गए और जब उन्हें पकड़ने और गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो वो हैरतनाक तरीके पर गायब हो गए। ऐसा मुसलमान ही कर सकते हैं। अल्तुनताश, आप खुद जानते हैं कि ना मुसलमान जादूगर है, ना उन्हें कोई इल्म आता है जिससे वो इंसान से बिल्ली, चूहा, मक्खी या कुछ और बन जाएं। फिर किले में और कसर के अंदर जिसके चप्पे चप्पे से राजपूत ही वाकिफ हैं और मुसलमान नावाकिफ हैं, वो कहाँ छुप सकते हैं? इसमें कोई भेद है। धर्मपाल, अकल हैरान है, आखिर क्या राज है? अगर राजकुमारी इस्लामी कैंप में नहीं तो कहाँ गई? कौन ले गया? अल्तुनताश, हो सकता है कि खुद महाराजा ने यह चाल खेली हो। उसने अपने आदमियों को इस काम पर लगाया हो और उन्होंने राजकुमारी को कहीं छुपा दिया हो ताकि जब मुसलमानों को यह बात मालूम हो जाए तो वो नाउमीद और दिल शिकस्ता होकर वापस लौट जाएं। धर्मपाल, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि महाराजा और महारानी दोनों निहायत गमगीन और परेशान हैं। महारानी को तो गश आ गया था। ये वसौक से कह सकता हूं कि कम से कम महाराजा और महारानी को राजकुमारी के गायब करने का कुछ भी इल्म नहीं है। अल्तुनताश, तब किसी ने कसर के अंदर ही साजिश का जाल फैलाया है। धर्मपाल, ये हो सकता है, लेकिन आप आला हजरत से इसका मुतालिक दरियाफ्त करें। अल्तुनताश, जरूर दरियाफ्त करूंगा। धर्मपाल, अगर चंद्रमोहनी कैंप में आ गई हो तो उसकी हिफाजत की खास तौर पर ताकीद कर दीजिए। अल्तुनताश, बेहतर है। क्या यही इतला करने आए थे आप? धर्मपाल, ये बात तो मुझे आपसे दरियाफ्त करनी थी। जो इतला मैं देने आया हूं वो ये कि आज रात आप पर शब खून मारा जाएगा। अल्तुनताश ने घबरा कर पूछा, किस वक्त? धर्मपाल, बहुत मुमकिन है कि किले का फाटक खुल गया हो, राजपूत सैलाब की तरह बहे चले आ रहे हों। अल्तुनताश, आपकी इस इतला दही का शुक्रिया। इंशाल्लाह अब हम इंतजाम कर लेंगे। धर्मपाल, इंतजाम भी ऐसा कीजिए जिससे राजपूतों को। अल्तुनताश, आप इत्मीनान रखें, अगरचे वक्त कम है लेकिन फिर भी जो कुछ किया जा सकता है किया जाएगा। धर्मपाल, अच्छा मैं रुखसत होता हूँ। अल्तुनताश, मैं एक मर्तबा फिर तमाम मुसलमानों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धर्मपाल, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्तुनताश, फी अमान अल्लाह। लेकिन एक बात सुनते जाइए। कहिए। अगर वाकई कुछ मुसलमान किले के अंदर दाखिल हो गए हैं तो उनकी हिफाजत का इंतजाम हो जाना चाहिए। धर्मपाल, मैं उनकी तलाश में हूं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर है। धर्मपाल ने सलाम किया और चले गए। अल्तुनताश घोड़े पर सवार होकर वापस लौटे और अपने दस्ते के सवारों को साथ लेकर बड़ी उजलत से कैंप की तरफ रवाना हुए। जिस वक्त धर्मपाल किले के करीब पहुंचे तो उन्होंने घोड़ों के टापों और हथियारों के टकराने की आवाज सुनी। वो समझ गए कि राजपूती रिसाले किले से निकल रहे हैं। चूंकि अंधेरा इस कदर फैला हुआ था कि पास की चीज भी नजर न आती थी, इसलिए कोई सवार भी नजर न आ रहा था। धर्मपाल नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें देखे, इसलिए वो एक टेले की आड़ में छुप गए और उन्होंने गौर से सामने मैदान में देखना शुरू किया। हर चंद आंखें फाड़ फाड़ कर देखा लेकिन कुछ भी नजर न आया। अलबत्ता मुख्तलिफ आवाजें जरूर आ रही थी लेकिन किसी इंसान के बोलने की आवाज न आ रही थी। मालूम होता था कि सवार खामोशी से चले जा रहे हैं। देर तक धर्मपाल छुपे रहे। वो चाहते थे कि शब खून मारने वाले लश्कर का जब आखिरी सिपाही भी गुजर जाए तब वो अपनी कमीनगाह से निकलकर रवाना हो। आखिर कुछ अरसे के बाद किले की तरफ से आवाजें आना बंद हो गईं और ये आवाजें इस्लामी कैंप की तरफ बढ़ती और दूर होती गईं। जब धर्मपाल को ये इत्मीनान हो गया कि लश्कर दूर निकल गया है तब वो टेले की आड़ से निकले और किले की तरफ चले। लेकिन चंद ही कदम चलकर कुछ सोचा और फिर वापस लौट पड़े। उन्होंने फिर इस्लामी कैंप की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो उस वक्त बेचैन और मुस्तरिब हो गए थे। तेजी से कदम बढ़ाए चले जा रहे थे, यहाँ तक कि वो उस जाने वाले लश्कर के इस कदर करीब पहुंच गए कि घोड़ों के टापों, बागों के खड़खड़ाने और हथियारों के टकराने की आवाजें साफ तौर पर सुनाई देने लगी। अब उन्होंने ये समझकर कि वो लश्कर के करीब पहुंच गए हैं अपनी रफ्तार कम कर दी। हकीकत में वो राजपूत सवारों के करीब पहुंच गए थे, इस कदर करीब कि अगर वो किसी को आवाज देते तो फौरन उनकी आवाज सुन ली जाती। लेकिन अंधेरा इस गजब का फैला हुआ था कि उन्हें नजर कुछ न आता था। अगरचे हजारों राजपूत सवार चंद ही कदम के फासले से जा रहे थे लेकिन नजर एक सवार भी ना आ रहा था। तारीकी के पर्दे पड़े हुए थे और धर्मपाल उन पर्दों को चाक करते बढ़ते चले जा रहे थे। राजपूतों का लश्कर निहायत इत्मीनान से बढ़ता चला जा रहा था। उसने बाआफियत तमाम वो मैदान तय कर लिया था जो किला और इस्लामी कैंप के दरमियान वाक़ था। अगरचे धर्मपाल को मालूम न था कि राजपूत इस्लामी लश्कर से कितने फासले पर रह गया है, लेकिन वो ये जरूर समझ रहे थे कि उनका हर कदम उन्हें इस्लामी लश्कर के करीब ले जा रहा है। और चूंकि मुसलमानों के जागने और बेदार होने के आसार नजर न आते थे, इसलिए धर्मपाल की बेचैनी बढ़ती जाती थी। उन्हें ख्याल ही नहीं बल्कि यकीन हो गया था कि राजपूतों का शब खून कामयाब रहेगा।
وہ مسلمانوں پر اچانک جا پڑیں گے اور انہیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ نامعلوم کیوں انہیں اس خیال سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اڑ کر مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچ جائیں اور انہیں بیدار کر کے دشمنوں کے آنے کی اطلاع کر دیں، لیکن اب یہ بات ناممکن ہو گئی تھی کہ راجپوتوں کے رسالوں کو چھوڑ کر اسلامی لشکرگاہ میں پہنچ سکیں۔ انہیں حیرت تھی کہ التونتاش کہاں گئے اور انہوں نے دشمنوں کی مدافعت کا کوئی انتظام کیوں نہیں کیا۔ کیوں اسلامی لشکر میں جمود و سکون طاری ہے؟ کیا التونتاش کسی اور طرف نکل گئے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کے قریب ہی اللہ اکبر کی پرشور اور دل دہلا دینے والی آواز آئی۔ وہ آواز سن کر مسکرائے اور قلعے کی طرف واپس لوٹے۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ سکھدیو گھوڑے پر سوار آتا ہوا ملا۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، آپ ہیں گرو جی مہاراج؟ دھرم پال نے کہا، ہاں میں ہوں، میں جانتا تھا آپ یہاں آئیں گے۔ وہ چلا گیا، دھرم پال بھی چل دیے۔ راجپوت اسلامی لشکر میں داخل ہو چکے تھے اور چونکہ اسلامی لشکرگاہ میں سناٹا طاری تھا اس لیے وہ خاموش تھے اور سمجھ رہے تھے کہ غافل اور سونے والے مسلمانوں پر اچانک یلغار کر کے انہیں سوتے میں ہلاک کر ڈالیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے پشت کی طرف سے اللہ اکبر کی پرزور آواز خلاف توقع سنی تو گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ التونتاش نے دھرم پال سے رخصت ہوتے ہی اپنے دستے کے سواروں کو بیدار کر دیا تھا اور امیر علی کا دستہ بھی مستعد ہو گیا تھا۔ امیر علی نے کئی سوار دوڑا کر سلطان محمود کو خبر کر دی تھی۔ جب تک راجپوت اسلامی لشکر کے قریب آئے، اتنے میں ایک طرف التونتاش اور دوسری طرف امیر علی خویشاوند اپنے اپنے لشکر لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے وہ میدان خالی چھوڑ دیا تھا جو لشکر اور قلعے کے درمیان واقع تھا۔ گویا اسلامی لشکر راجپوتوں کے لشکر کے بازوؤں پر پھیل گیا تھا، اور جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے نظر کچھ نہ آتا تھا، مسلمانوں کو بھی راجپوتوں کے رسالے نظر نہ آ رہے تھے، البتہ لشکر کے کوچ کی آواز ضرور سن رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ راجپوتوں کا لشکر ان سے آگے بڑھ گیا ہے تو انہوں نے بازوؤں سے بڑھ کر راجپوتوں کے پیچھے پھیلنا شروع کر دیا، اور جب راجپوت اسلامی پڑاؤ گاہ میں داخل ہوئے تو دفتن مسلمانوں نے انہیں خبردار اور متنبہ کرنے کے لیے پرشور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ راجپوت یا تو آگے بڑھے چلے جا رہے تھے یا رک گئے تھے۔ وہ پشت کی طرف گردنیں پھیر پھیر کر دیکھنے لگے، لیکن بڑے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ابھی وہ خائف و ہراساں دیکھ رہے تھے کہ پھر اللہ اکبر کی پرشور آواز آئی اور ساتھ ہی برق وش تلواریں چمکی۔ راجپوتوں کی پچھلی صف اپنے پشت کی طرف پلٹ گئی۔ مسلمان ان کے سروں پر جا پہنچے تھے۔ راجپوتوں کے گھومتے ہی مسلمانوں نے پرزور حملہ کیا۔ راجپوتوں نے ڈھالوں پر ان کے وار کو روکا، لیکن مسلمانوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ تلواروں نے ڈھالوں کو پھاڑ ڈالا اور ڈھالوں سے گزر کر سروں پر پڑی۔ بہت سے راجپوتوں کے بھنڈارے کھل گئے، بہت سواروں کے سر کٹ کر دور جا پڑے۔ راجپوتوں نے بھی نہایت سختی سے حملہ کیا۔ ان کے بھی کھانڈوں اور چوڑی تلواروں نے مسلمانوں کی ڈھالیں کاٹ ڈالی اور اکثر مجاہدین کو زخمی کر دیا۔ اب راجپوت مسلمانوں پر اور مسلمان راجپوتوں پر ٹوٹ پڑے۔ نہایت زور و شور سے جنگ شروع ہو گئی۔ تلواریں تیزی اور قوت سے چلنے لگی، سر و تن کے فیصلے ہونے لگے، ہاتھ اور پیر کٹ کٹ کر گرنے لگے، دھڑ زمین پر گر گر کے گھوڑوں کے ٹاپوں میں روندے جانے لگے، خون کی بارش ہونے لگی۔ لیکن خلاف معمول آج راجپوت بھی مسلمانوں کی طرح خاموشی سے مصروف جنگ تھے۔ جنگ نہایت خاموشی مگر بڑی سختی سے ہو رہی تھی۔ راجپوت مسلمانوں کی صفوں میں اور مسلمان راجپوتوں کی صفوں میں گھس گئے تھے۔ ہر فریق بڑی جانبازی سے لڑ رہا تھا۔ رات کی خوفناک خاموشی ہتھیاروں کی جھنکار اور زخمیوں کی چیخو پکار سے دور ہو گئی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے نہ راجپوتوں کو معلوم تھا کہ کس قدر مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا ہے، اور نہ مسلمانوں کو علم تھا کہ کس قدر راجپوت ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ متخاصمین تاریکی کی چادر میں لپٹے ہوئے جوش و خروش سے جنگ کر رہے تھے۔ ہندوستان میں راجپوتوں کی قوم بڑی جنگجو ہے، وہ لڑتے ہیں اور جی توڑ کر لڑتے ہیں۔ چنانچہ بڑی بے باکی سے جنگ کر رہے تھے، چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی صفوں کو چیر کر باہر نکل جائیں، مگر مسلمان ایسے کب تھے جو آسانی سے نکل جانے دیتے۔ وہ قدم قدم پر انہیں روک رہے تھے، سروں پر سر اچھل رہے تھے، دھڑوں پر دھڑ گر رہے تھے، خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ مسلمان صدے سکندری کی طرح جم گئے تھے، ہٹنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ راجپوتوں کے جان لیوا حملے بڑے استقلال اور نہایت دلیری سے روک رہے تھے۔ 20,000 راجپوتوں نے یہ حملہ کیا تھا۔ جن مسلمانوں نے ان کی پشت کی طرف سے آ کر حملہ کیا وہ التونتاش کے دستے کے سپاہی تھے اور ان کی تعداد 5,000 تھی۔ رفتہ رفتہ تمام راجپوت پلٹ کر ان 5,000 مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے تھے اور وہ نہایت سختی سے حملوں پر حملے کر رہے تھے۔ اب چاند افق کے مشرق سے جھانکنے لگا تھا، اندھیرے کی چادر سے جھلملاتا ہوا اجالا بڑھنے لگا تھا۔ جوں جوں چاند اونچا ہوتا جاتا تھا، چاندنی پھیلتی اور بکھرتی جاتی تھی۔ چاند کی روشنی میں لڑنے والوں کی صورتیں اور ان کے خوفناک ہتھیار صاف نظر آنے لگے تھے۔
راجپوتوں نے اب نگاہیں اٹھا کر دیکھا، انہیں مٹھی بھر مسلمان نظر آئے۔ وہ دلیر ہو گئے اور انہوں نے جوش میں آ کر نہایت سخت حملہ کیا، اس قدر سخت کہ مسلمان گھبرا گئے اور پیچھے کی جانب ہٹنے لگے۔ التونتاش نے دیکھا وہ خود بھی نہایت خونریز حملے کر رہے تھے۔ انہوں نے للکار کر کہا، مسلمانوں، یہ کیا دون ہمتی ہے؟ تم پیچھے ہٹ کر اپنی شہرت کے دامن پر ہزیمت کا بدنما داغ لگانا چاہتے ہو۔ مسلمان کی شان نہیں، مر جانا یا مار ڈالنا مسلمان کا کام ہے۔ ان کی آواز سنتے ہی مسلمان سنبھل گئے اور سنبھلتے ہی نہایت پرزور حملہ کر کے راجپوتوں کو دبانے اور بڑھنے لگے۔ ان کی آبدار تلواروں نے دشمنوں کا ستھراؤ کرنا شروع کر دیا، لیکن راجپوت بھی غضب کے جیالے تھے، کٹ رہے تھے، مر رہے تھے اور مرنے کے لیے بڑھ رہے تھے، اور بڑھ بڑھ کر مسلمانوں پر حملے کر کے انہیں جام شہادت پلا رہے تھے۔ جبکہ اس طرف خون ریز ہنگامہ برپا تھا، اس وقت اسلامی لشکر کی طرف سے پھر دل دہلا دینے والی اللہ اکبر کی صدا آئی۔ اب چاند کافی اونچا ہو گیا تھا، چاندنی میدان میں چٹکنے لگی تھی، اندھیرے کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا تھا، چاندنی میں دور تک کی چیزیں صاف نظر آنے لگی تھی۔ راجپوتوں نے جب نگاہ دوڑائی تو انہیں مجاہدین اسلام شمشیر باکف گھوڑے دوڑا کر آتے نظر آئے۔ راجپوت انہیں دیکھ کر خائف ہو گئے۔ ان تازہ دم مسلمانوں نے آتے ہی تلواروں کی دھاروں پر راجپوتوں کو روک لیا اور اس شدت سے حملہ کیا کہ راجپوتوں کی صفیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ یہ امیر علی خویشاوند کے 5000 آزمودہ کار صف شکن سوار تھے۔ انہوں نے جوش میں آ کر حملہ کیا۔ ان کی خارش گاف تلواروں نے راجپوتوں کو نرم لکڑیوں کی طرح کاٹنا اور چھانٹنا شروع کیا۔ راجپوتوں کی کچھ صفیں ان جاباز مسلمانوں کی طرف بھی لوٹ گئی اور اس طرف بھی خون آشام جنگ ہونے لگی۔ ایک طرف سے التونتاش اور دوسری طرف سے امیر علی خویشاوند کے دلیر سپاہیوں نے راجپوتوں کو دبانا اور مارنا شروع کیا، اور کچھ اس پھرتی سے قتل و خون ریزی کا بازار گرم کیا کہ لاشوں پر لاشیں ڈال دی۔ ہر دستے کا ہر مسلمان بڑی پھرتی سے جنگ میں مصروف ہو گیا اور تیزی سے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگا۔ راجپوتوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اگر تھوڑی دیر اور یہی عالم رہا تو شاید ایک راجپوت بھی زندہ بچ کر نہ جا سکے۔ اب تک راجپوت اس فکر میں تھے کہ وہ التونتاش کے ہمراہیوں کے ٹکڑے کر ڈالیں، لیکن امیر کی تازہ دم فوج دیکھ کر ان کے حواس جاتے رہے۔ انہوں نے فرار کو ترجیح دی، چنانچہ وہ ادھر ادھر بازوؤں کی جانب سے ہٹنے لگے اور بچنے لگے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نرگے میں سے نکل آئے ہیں تو سر پر پیر رکھ کر بھاگے۔ اس بدحواسی میں اور بے ترتیبی سے کہ ایک دوسرے کی خبر نہ رہی، نہ کوئی نظام اور ضابطہ باقی رہا، جس کا جس طرف منہ اٹھا بھاگ پڑا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے ہر طرف ان پر یورش شروع کر دی اور بے دریغ انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ جس طرف بھی راجپوت بھاگے، مسلمان پیچھے دوڑے اور ہر طرف راجپوتوں کی لاشوں سے میدان پاٹ دیا۔ آخر بہت تھوڑی تعداد زخمیوں اور دوسرے سواروں کی جان بچا کر قلعے تک پہنچی اور بے تحاشا قلعے میں گھس گئی۔ کچھ لوگ جنگل میں گھس گئے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اس مارکے میں 11,000 راجپوت مارے گئے اور 600 مسلمان شہید ہوئے۔ تعاقب کنندہ مسلمان فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس لوٹے۔ اس طرح یہ شب خون ناکامی پر ختم ہوا۔ غازی سلطان محمود کو اس شب خون کی اطلاع رات ہی کو ہو گئی تھی، لیکن التونتاش یا امیر علی خویشاوند نے انہیں اطلاع نہیں دی تھی، بلکہ شور و گل کی آواز طلایہ نے سنی جو شاہی دستے کی محافظت کر رہا تھا، اور چونکہ سلطان نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جس وقت بھی کوئی بات سنو فوراً اطلاع دو، اس لیے اس محافظ دستے کے افسر نے سلطان محمود کو اطلاع کرا دی۔ سلطان محمود خوابگاہ میں استراحت فرما رہے تھے، لیکن جو ہی انہیں شور و گل کی اطلاع ہوئی وہ اٹھ کر شب خوابی ہی کے لباس میں خیمے سے باہر نکل آئے اور نصف لشکر کو مسلح ہونے کا حکم دے کر لباس تبدیل کرنے چلے گئے۔ شاہی خیمے کے محافظوں نے فوراً افسروں کو مطلع کیا اور افسروں نے اپنے دستے کو تیار کر لیا۔ جس وقت سلطان مسلح ہو کر برآمد ہوئے، آدھا لشکر تیار ہو کر میدان میں پھیل گیا تھا۔ سلطان محمود بھی گھوڑے پر سوار ہو کر محافظوں کے ہمراہ میدان میں آ گئے اور قلعے کی طرف تیزی سے روانہ ہوئے۔ اس وقت سپیدائے سحر نمودار ہو چلا تھا، چاندنی پھیکی پڑ گئی تھی اور مشرق کے افق میں ایسا معلوم ہونے لگا تھا جیسے افق کے پار شعلے بلند ہوں اور ان کا عکس آسمان پر پڑ رہا ہو۔ سلطان جب التونتاش کے کیمپ سے آگے بڑھے تو انہوں نے میدان کو لاشوں سے پٹا ہوا پایا۔ انہوں نے تاسف آمیز لہجے میں کہا، افسوس ہے ہم دیر میں پہنچے، یہاں زبردست جنگ ہوئی ہے، اگرچہ لاشیں کافروں کی زیادہ معلوم ہوتی ہے لیکن مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں آرام اور اطمینان سے سوتا رہا اور مسلمانوں کی طرف سے غافل اور بے پرواہ ہو گیا۔ عین اس وقت التونتاش اور امیر علی خویشاوند کے فوجی دستے فتح و ظفر کے نعرے لگاتے ہوئے واپس لوٹے۔ جب وہ سلطانی لشکر کے قریب آئے اور سلطان پر ان کی نگاہیں پڑی تو ہر شخص نے پرزور نعرے لگائے، غازی سلطان محمود زندہ باد اور سلطنت غزنوی کے شیر دل فرمانروا کی عمر دراز، حامی دین متین فرخندہ عباد۔ ان نعروں سے تمام میدان گونج اٹھا۔
التونتاش اور امیر علی خویشاوند سلطان کے پاس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سلطان محمود کے چہرے سے افسوس و ملال کی علامتیں ظاہر ہیں۔ ان دونوں افسروں نے بڑھ کر سلطان کو مبارکباد دی۔ سلطان محمود نے کہا، میرے وفادار بہادروں، مجھے یہ دیکھ کر تو مسرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مظفر و منصور کیا، لیکن اس بات سے رنج ہوا کہ تم نے اس شب خون کی اطلاع مجھے فوراً ہی نہیں کرا دی۔ التونتاش نے سر ادب سے خم کر کے کہا، جہاں پناہ، یہ غلطی یا فروغ گذاشت مجھ سے ہوئی۔ دشمن اچانک آ گیا اور میں جلدی میں صرف بھائی خویشاوند کو اطلاع دے سکا۔ معافی کا خواستگار ہوں سلطان محمود، ماں بدولت نے معاف کیا۔ اس میں خطائے تنہا تمہاری ہی نہیں ہے بلکہ خود میرا قصور بھی ہے۔ میں تمہاری طرف سے غافل رہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ لیکن تمہیں ان کافروں کے شب خون کی عین وقت پر اطلاع کیسے ہو گئی؟ التونتاش، مجھے دھرم پال جی نے اطلاع دی۔ اس کے بعد التونتاش نے دھرم پال کے اتفاقیہ ملنے اور خبر دینے کا تمام واقعہ کہہ سنایا۔ سلطان محمود نے کہا، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی مددگار ہے۔ یہ اسی کی مہربانی ہے کہ دشمنوں میں دوست موجود ہے۔ اور صبح ہو گئی ہے، فجر کی نماز کا وقت آ گیا ہے، سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی سلطان محمود گھوڑے سے نیچے اتر پڑے۔ ان کے اترتے ہی تمام لشکر پیدل ہو گیا۔ سواروں نے گھوڑوں کو چھوڑ دیا اور وفادار اور سمجھدار گھوڑے خود ہی قطار در قطار کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ چند خوشگلو مسلمانوں نے وضو کر کے نہایت خوش الہانی سے اذان کہنی شروع کی۔ ان کی پرکیف آواز سے ایک عجیب دلکش سما بن گیا۔ ہر مسلمان ساکت و صامت ہو گیا۔ طائران خوش الہان بھی جو نغمہ سنجی کر رہے تھے خاموش ہو کر اذان سننے لگے۔ اذان ختم ہوتے ہی سب نے اول سنتے پڑھی اور پھر فرض جماعت کے ساتھ ادا کے لیے صف مرتب کی۔ سلطان محمود نے خود امامت کی اور صبح کی نماز ادا کی گئی۔ نماز سے فراغت کر کے سلطان محمود نے شہیدوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا اور کافروں کی لاشوں کو اٹھا کر جنگل میں پھینکنے اور ان کے ہتھیار جمع کرنے کے احکام جاری کیے۔ بہت جلد یہ سب کام انجام دیے گئے۔ راجپوتوں کی لاشیں جنگل میں ڈال کر ان پر لکڑیاں چن کر آگ لگا دی گئی اور مسلمانوں کی لاشیں جمع کر کے ان پر جنازے کی نماز پڑھ کر انہیں دفن کر دیا گیا۔ سلطان محمود اپنے پڑاؤ گاہ میں لوٹ گئے اور التونتاش اور امیر علی خویشاوند اپنے اپنے کیمپوں میں چلے گئے۔ اس وقت سورج کافی اونچا ہو گیا تھا اور دھوپ ہر طرف پھیل گئی تھی۔ پردہ سرا میں خواتین اسلام قرآن خوانی سے فارغ ہو چکی تھی۔ جس جگہ رات لڑائی ہوئی اس جگہ سے یہ جگہ اتنی دور تھی کہ ان کی عورتوں کو شب خون کی بابت کوئی اطلاع نہ ہو سکی۔ اسلامی دوشیزاؤں کا یہ دستور تھا کہ وہ تمام کاموں سے فراغت کر کے سرا پردہ کے دوسری طرف دریائے عمان کی جانب ٹیلوں کی آڑ میں چلی جاتی اور تیر اندازی اور شمشیر زنی کی مشق کیا کرتی۔ چنانچہ آج بھی کم سن لڑکے اور لڑکیاں اس میدان میں گئے اور تھوڑی دیر مشق کر کے واپس لوٹ آئے، لیکن انیسہ وہیں رہ گئی۔ وہ شمشیر ہاتھ میں لے کر آزمودہ کار جنگجوؤں کی طرح تلوار چلانے لگی۔ ایک تو آفتاب کی حرارت، دوسرے جسمانی مشقت کرنے کی وجہ سے انیسہ کو پسینہ آ گیا اور اس کے گلابی رخسار تیز شہابی ہو کر ایسے معلوم ہونے لگے جیسے گلاب کے پھول شبنم پڑنے سے شاداب ہو جاتے ہیں۔ اس کے لب لالین احمری بن گئے۔ وہ رک گئی اور کھڑی ہو کر سانس لینے لگی۔ اس کی نگاہ دریا کی طرف تھی جو اس سے کچھ فاصلے پر قدرے نشیب میں بہہ رہا تھا اور آفتاب میں اس کا سفید پانی سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا نہایت آستگی سے رواں تھا۔ وہ بے خبری کے عالم میں شمشیر باکف کھڑی تھی۔ اس کے خوبصورت سر سے دوپٹے کا آنچل کھسک کر پشت پر جا پڑا تھا اور سیاہ زلفیں مانگ نکلی ہوئی جاذب نظر بن گئی تھی۔ چونکہ اس نے کافی مشق کی تھی اس لیے سانس تیزی سے لے رہی تھی۔ اس نے دفتن کسی کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی، پیاری لڑکی، مجھے ایک بات بتاؤ گی؟ اس نے حیران ہو کر اس طرف نگاہ کی جس طرف سے آواز آئی تھی۔ وہ جوگن کو اپنے سامنے کھڑی دیکھ کر حیرت و استعجاب میں غرق ہو گئی۔ یہ جوگن شوبھا دیوی تھی۔ اس کے چہرے سے عظمت و جلال ظاہر ہو رہا تھا۔ انیسہ حشر خرامی سے لچکتی اور بل کھاتی اس کی طرف بڑھی اور اس کے قریب پہنچ کر نہایت شیریں لہجے میں بولی، آپ نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ آپ ہندو جوگن معلوم ہوتی ہیں لیکن ترکی صاف بول رہی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ شوبھا دیوی، بیٹی، میں نے ترکی زبان سیکھی ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ انیسہ، کیا سومناتھ یہ اور عورتیں بھی ترکی زبان سے واقف ہیں؟ شوبھا دیوی، نہیں۔ انیسہ، پھر آپ نے کس سے ترکی زبان سیکھی؟ شوبھا دیوی، پیاری بیٹی، تم بڑی فرزانہ معلوم ہوتی ہو۔ یہ بات کہ میں نے ترکی زبان کہاں، کب اور کس سے سیکھی شاید تمہیں ایک راز معلوم ہو جائے۔ انیسہ، آپ کیوں نہیں بتا دیتی؟ شوبھا دیوی، یہ میرا راز ہے اور میں اس راز کو اس وقت ظاہر کروں گی جب اس کا وقت آ جائے گا۔ انیسہ، اور وہ وقت کب آئے گا؟ شوبھا دیوی،
جب سومناتھ فتح ہو جائے گا۔ انیسا: کیا آپ کو یقین ہے کہ سومناتھ فتح ہو جائے گا؟ شوبھا دیوی: ہاں مجھے یقین ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سلطان محمود غزنوی نے کسی ملک یا شہر یا قلعے پر حملہ کیا ہو اور اسے بغیر فتح کیے چھوڑ دیا ہو۔ انیسا: بے شک۔ اچھا، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ شوبھا دیوی: کیا چندر موہنی کو مسلمان اٹھا لائے ہیں؟ چندر موہنی کا نام تمام مسلم عورتوں، مردوں، حتیٰ کہ بچوں تک نے سنا تھا۔ انیسا بھی جانتی تھی۔ اس نے کہا: نہیں، چندر موہنی کو مسلمان اٹھا کر نہیں لائے۔ شوبھا دیوی: اور اگر لاتے تو سرا پردہ میں ہی لے کر آتے۔ انیسا: بے شک، لیکن کیا چندر موہنی قلعے میں سے غائب ہو گئی ہے؟ شوبھا دیوی: ہاں، نہایت پر اسرار طریقے سے۔ انیسا: اور آپ اس کی تلاش میں ہو؟ شوبھا دیوی: میں نے اس قلعے میں، شہر میں، مندر میں، غرض ہر جگہ تلاش کیا۔ جب وہ وہاں نہیں ملی تب اسلامی لشکر میں ڈھونڈنے آئی ہوں۔ انیسا: لیکن میں اطمینان دلاتی ہوں وہ اسلامی لشکر میں نہیں لائی گئی۔ شوبھا دیوی: مجھے اطمینان ہو گیا۔ اچھا بچی، خدا حافظ، پھر آؤں گی اور پھر ملوں گی۔ شوبھا دیوی چلی گئی اور انیسا اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ انیسا شوبھا دیوی کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظر آتی رہی۔ جب ٹیلوں کی آڑ میں غائب ہو گئی تو اس نے اپنے دل میں کہا: کس قدر نڈر اور جری ہے یہ جوگن، بے دھڑک اسلامی لشکر میں چلی آئی۔ اس کا چہرہ کس قدر خوشنما اور پرجلال معلوم ہو رہا تھا۔ ترکی زبان کس قدر صفائی اور روانی سے بول رہی تھی۔ تلفظ کتنا درست تھا۔ ایک غیر مسلم عورت اور اس شگفتگی سے بولے، تعجب ہے۔ سنا ہے اکثر ہندو عورتیں جادوگر ہوتی ہیں، کہیں یہ جادوگرنی تو نہ تھی۔ وہ کچھ خوف زدہ ہو کر ادھر دیکھنے لگی جس طرف شوبھا دیوی گئی تھی، لیکن اس کا پتہ نہ تھا۔ پھر اس نے خود ہی کہا: میں کس قدر ڈرپوک ہوں۔ جادو کا نام آتے ہی خوف زدہ ہو گئی۔ اول تو جادو کوئی چیز ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو قرآن شریف کی آیتیں اور صورتیں پڑھنے سے باطل ہو جاتا ہے۔ وہ خیالات کی رو میں بہی جا رہی تھی کہ کسی نے پکارا: انیسا، کیا کھڑی سوچ رہی ہو؟ وہ چونکی اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو برہان سامنے کھڑے تھے۔ وہ شوخی سے ان کی طرف گھوم گئی۔ برہان آہستہ آہستہ اس ظرفام کی طرف بڑھے۔ انیسا کے ہاتھ میں اب بھی تلوار تھی۔ برہان نے کہا: شمشیر زنی کی مشق ہو رہی ہے۔ انیسا نے متبسم ہو کر کہا: جی ہاں۔ آپ اس وقت یہاں کیسے آ نکلے؟ برہان اس سیمتن کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور للچائی ہوئی نگاہوں سے اس کی رخ زیبا کو دیکھتے ہوئے بولے: اتفاقیہ آ نکلا۔ انیسا نے تبسم کے پھول برساتے ہوئے کہا: اور اتفاق دیکھیے کہ آپ ہمیشہ اتفاقیہ ہی آ نکلتے ہیں۔ اس روز بھی اتفاقیہ ہی آ گئے تھے جس روز، لیکن خیر۔ اس کی ناز بھری چتون سے شرارت اور ہوش ربا آنکھوں سے شوخی ٹپکنے لگی۔ لبے لالیم پر تبسم کھیلنے لگا۔ سرخ و سفید عارض پر حسن کی لہر دوڑ گئی۔ برہان اس حشر با دامہ دوشیزہ کو محبت پاس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا: کہیے کہیے، کس روز میں اتفاقیہ آ نکلا تھا؟ انیسا: جس روز کفار نے کشتیوں کے ذریعے سے حملہ کرنے کا قصد کیا تھا، وہ تو حسن اتفاق سے آپ آئے، ورنہ۔ برہان: ورنہ وہ تمہیں پکڑ کر لے جاتے انیسا۔ انیسا: نہ صرف مجھے بلکہ تمام لڑکیوں اور ساری خواتین کو، سب آپ کی بہت زیادہ مشکور ہیں۔ اکثر آپ کا تذکرہ سرا پردہ میں ہوتا رہتا ہے۔ برہان: مگر مجھے اس سے کیا؟ انیسا: تب آپ کیا چاہتے ہیں؟ برہان: وہ بتے سنگ دل بھی میرا تذکرہ کرے جو میرے خوابوں کی دنیا ہے۔ انیسا نے ہنس کر دریافت کیا: اور وہ کون ہے؟ برہان: وہ تم ہو انیسا۔ جب تک جاگتا رہتا ہوں تمہارے خیال میں پڑا رہتا ہوں، اور جب سو جاتا ہوں تو خواب میں دیکھتا ہوں۔ انیسا شرما گئی۔ اس کی بڑی بڑی رسیلی آنکھیں جھک گئیں۔ برہان نے کہا: تم تو شرما گئی، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ انیسا نے شرمیلی نظروں سے برہان کو دیکھتے ہوئے کہا: آپ اس قسم کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ برہان: اس لیے تاکہ تمہیں میری کیفیت معلوم ہوتی رہے۔ انیسا: مہربانی کر کے اس قسم کا ذکر۔ برہان نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا: نہ کیا کروں؟ بہت چاہتا ہوں کہ ضبط کروں، حال دل نہ کہوں، لیکن نہیں رہا جاتا۔ مگر تم اسے پسند نہیں کرتی ہو تو؟ انیسا: اس میں پسند اور ناپسند کا سوال نہیں ہے، بلکہ بدنامی کا خوف ہے۔ انیسا نہیں چاہتی تھی کہ برہان یہ اقرار کرے کہ وہ اپنی کیفیت کا اظہار اس پر نہ کیا کرے گا، چونکہ اسے بھی دلی لگاؤ تھا۔ وہ بھی اس ذکر سے محظوظ ہو جایا کرتی تھی، اور اسی پر کیا منحصر ہے۔ ہر لڑکی اور ہر عورت اپنی تعریف سن کر خوش ہو جایا کرتی ہے۔ برہان: بدنامی اس وقت ہو سکتی ہے جب میں تمہارا تذکرہ کسی اور سے کروں۔ انیسا: اگر آپ دانستہ ایسا نہ کریں تو نادانستگی میں ہو سکتی ہے۔ برہان: اس وقت جب میں اپنے ہوش و حواس میں نہ رہوں۔ انیسا نے بات ٹالنے کے لیے کہا:
حقیقت یہ ہے کہ اس روز آپ نے خوب کام کیا۔ کشتی والے راجپوتوں کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی اور آپ نے ان کے لیے جال بچھا دیا، پھر ایسا جال جس میں سب ہی بیچارے پھنس کر رہ گئے۔ برہان: اگر تم میری اس ادنا خدمت کی اس قدر مدعا ہو تو… انیسہ نے شوخی سے کہا، میں تعریف نہیں کر رہی ہوں، کہیں آپ… وہ مسکرا کر خاموش ہو گئی، پھر ایک توقف کر کے بولی، آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے ایک ہندو جوگن یہاں آئی تھی۔ برہان نے متحیر ہو کر اس کی طرف دیکھ کر کہا، جوگن؟ اور وہ بھی ہندو جوگن یہاں آئی تھی؟ بچی رہنا انیسہ ان جادوگرنیوں سے، وہ ضرور تمہاری فکر میں آئی ہوگی، تمہیں قلعہ یا شہر میں لے جانے کے لیے اور شاید چندر موہنی سے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے۔ انیسہ: وہ چندر موہنی ہی کا پوچھنے آئی تھی، راجکماری غائب ہو گئی ہے، اس جوگن کا خیال تھا کہ مسلمان اسے اٹھا لائے ہیں۔ برہان: چندر موہنی غائب ہو گئی ہے؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اسے کون اٹھا کر لے جا سکتا ہے؟ وہ کچھ سوچنے لگے اور کچھ وقفے کے بعد بولے، میں سمجھ گیا، اس میں مہاراجہ سومناتھ اور ان کے مشیروں کی چال ہے۔ چندر موہنی کہیں نہیں گئی، وہ قصر میں ہے۔ اس کے غائب ہونے کی خبر اس لیے مشہور کی گئی ہے تاکہ سلطان محمود اس کے ملنے سے نا امید ہو کر واپس لوٹ جائے۔ یہ ان کا فریب ہے، یہ ان کی چال ہے، لیکن اس طرح وہ مسلمان اور سلطان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ انیسہ برہان کی صورت تک رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئے تو اس نے کہا، آپ کا خیال درست معلوم ہوتا ہے، ضرور مہاراجہ سومناتھ نے چندر موہنی کو کہیں چھپا دیا ہے اور یہ مشہور کرایا ہے کہ وہ غائب ہو گئی ہے۔ یہ بات اگر میری سمجھ میں اس وقت آ جاتی جب جوگن یہاں تھی تو اس سے کہہ دیتی۔ برہان: اس سے مہاراجہ کے دو مقاصد معلوم ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ مسلمان یہ سن کر واپس لوٹ جائیں، اور دوسرا یہ کہ راجپوتوں میں چندر موہنی کی گمشدگی کی خبر مشہور کر کے انہیں یہ کہہ کر کہ مسلمان اسے پکڑ کر لے گئے ہیں، ان میں جوش و غضب پیدا کرا دیں تاکہ وہ ٹوٹ کر لڑیں۔ انیسہ: آپ کے دونوں خیال درست ہیں۔ برہان: مجھے خوف ہے کہیں راجپوت اچانک مسلمانوں پر نہ آ پڑے۔ برہان کو شب خون کا واقعہ معلوم نہ ہوا تھا۔ وہ سمندر کے کنارے پر اتنے فاصلے پر مقیم تھے کہ جنگ کا شور بھی ان تک نہ پہنچ سکا تھا۔ انہوں نے کہا، انیسہ اب دھوپ تیز ہو گئی ہے، تم واپس سرا پردہ میں جاؤ۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تنہا نہ آیا کرو، لیکن تم نہیں سمجھتی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فساد پڑ جائے۔ انیسہ: اب میں زیادہ دور نہیں جاتی ہوں، آئندہ اور بھی احتیاط رکھوں گی۔ وہ سرا پردہ کی طرف چل پڑی۔ برہان اسے دیکھتے رہے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ بھی ساحل سمندر کی طرف چل پڑے۔ راجپوتوں کا شب خون ناکامیاب رہا تھا، انہیں زبردست ہزیمت ہوئی تھی۔ ہزاروں راجپوت قتل و زخمی ہو گئے تھے، ہزاروں جنگل میں گھس کر بھاگ گئے تھے۔ بہت کم سپاہی ایسے تھے جو صحیح اور سالم قلعے میں واپس آئے تھے، ان میں سکھدیو بھی تھا۔ سکھدیو جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب وہ دھرم پال سے گفتگو کر کے بڑھا تو مسلمانوں نے اچانک راجپوتوں پر حملہ کر کے انہیں نرگے میں لے لیا تھا، اور اس لیے سکھدیو قلعے کی جانب خاموش کھڑا ہو کر جنگ گاہ کی طرف دیکھنے کی ناکام کوشش کرتا رہا تھا۔ جب چاند نکل آیا تھا تو وہ چاندنی میں ہولناک جنگ ہوتے دیکھتا رہا، اور جب صبح کے وقت راجپوت شکست کھا کر تتر بتر ہوئے تو سب سے پہلے وہی بھاگ کر قلعے میں داخل ہوا تھا، اور اس نے ہی ان قلعے والوں کو جو بھاگ رہے تھے اور شب خون کا نتیجہ معلوم کرنے کے منتظر تھے یہ بدخبر سنائی تھی کہ راجپوتوں کو شکست فاش ہوئی، مسلمان کامیاب ہوئے اور شب خون ناکامی پر ختم ہو گیا۔ اس خبر کو سن کر راجپوتوں میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی، ان کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ اگر جنگ کا یہی حال رہا تو مسلمان ضرور ایک دن سومناتھ کے قلعہ، شہر اور مندر پر قابض ہو جائیں گے۔ جب دن نکل آیا تو مہاراجہ سومناتھ قصر سے برآمد ہو کر دربار خاص کے کمرے میں آ بیٹھے۔ انہیں راجپوتوں کی ہزیمت کا حال ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا۔ وہ خوشخبری سننے کے منتظر تھے کہ سکھدیو آیا اور نہایت ادب اور تعظیم سے سلام کر کے بیٹھ گیا۔ مہاراجہ نے اس کی صورت دیکھی، اس کے چہرے سے مایوسی اور رنج و غصے کی علامتیں ظاہر ہو رہی تھی۔ مہاراجہ نے بھانپ لیا کہ معاملہ شاید دیگرگوں ہو گیا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، کہیے شب خون کا کیا حشر ہوا؟ سکھدیو گویا بھرا بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، ناکامی ہوئی، راجپوتوں کو شکست فاش اٹھانی پڑی۔ مہاراجہ کو اس خبر کے سننے سے ملال ہوا۔ انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا، کس قدر افسوسناک امر ہے کہ مہادیو سومناتھ جی دیکھ رہے ہیں کہ پاپی ملیچ ان کے پوتر استھان کو نجس کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، ان کے پجاریوں کو قتل و برباد کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا ناس نہیں کرتے، اپنے سیوکوں کو ان کے ظالم ہاتھوں سے نہیں بچاتے۔ ہاں، کس قدر لشکر نے شب خون مارا تھا؟ سکھدیو، 20,000 راجپوتوں نے حملہ کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہمارا خون خوار لشکر مسلمانوں کو پیس کر رکھ دے گا، لیکن افسوس یہ تمام لشکر تباہ ہو گیا۔ مہاراجہ کو دلی صدمہ ہوا۔ انہوں نے کہا، 20,000 راجپوت تباہ و برباد ہو گئے، اتنی عظیم تعداد فنا ہو گئی، یہ کیسے ہوا؟ سکھدیو،
اب اگر میں یہ بیان کروں کہ شب خون کیوں ناکامیاب ہوا، اتنا عظیم الشان لشکر کیسے برباد ہو گیا، تو شاید حضور کو یقین نہ آئے گا۔ سکھدیو کو دھرم پال سے قد ہو گئی تھی۔ یہی دعوت اس وقت سے اور بھی بڑھ گئی تھی جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ دھرم پال نے چندر موہنی سے اس کے عقد کی ممانعت کر کے شادی کے معاملے کو کھٹائی میں ڈلوا دیا تھا۔ وہ اب تک اس دشمنی کو دل میں لیے رہا اور آج اس مخاصمت کو نکالنے پر آمادہ ہو گیا۔ مہاراجا نے دریافت کیا، مجھے یقین کیوں نہ آئے گا؟ کیا میں نہیں جانتا کہ تم ملک و قوم کے بھائی خواہ ہو، سومناتھ جی کے پجاری ہو، میرے اور میری قوم کے خیر اندیش ہو؟ سکھدیو: یہ درست ہے حضور، یہ سب باتیں جانتے ہیں، لیکن جن کی شکایت میں کرنے لگا ہوں شاید آپ ایک لفظ بھی ان کے خلاف سننا پسند نہ کریں گے۔ مہاراجا کو ملال بھی تھا اور غصہ بھی۔ انہوں نے کہا، تم کہو، سب کچھ کہو، میں سنوں گا۔ میں سننا چاہتا ہوں کس نے غداری کی، کس نے ہندو جاتی کو نقصان پہنچایا؟ سکھدیو: تو سنیے، ان سے غداری کی کبھی امید نہیں کی جا سکتی جو ملک و قوم کے بہی خواہ سمجھے جاتے ہیں، جن کا احترام نہ صرف حضور ہی کرتے ہیں بلکہ ساری ہندو قوم ان کی تعظیم کرتی ہے۔ مہاراجا: معموں میں بات نہ کرو، صاف صاف کہو وہ کون ہے؟ سکھدیو: وہ دھرم پال ہیں مہا گرو جی۔ مہاراجا کی آنکھیں اور منہ فرتے حیرت سے کھلے رہ گئے۔ چند لمحے تو ان کی باتیں کرنے کی قوت ہی جاتی رہی۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا دھرم پال نے غداری کی؟ سکھدیو: میں سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرتا، میں نے اپنی آنکھوں سے اسلامی لشکر کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ مہاراجا: وہ اسلامی لشکر کیوں گئے تھے؟ سکھدیو: مسلمانوں کو شب خون کی اطلاع دینے، اور ان کا کیا کام ہو سکتا تھا؟ دیکھیے حضور کو یقین نہیں آیا، میں نے پہلے ہی اس بات کو کہا تھا۔ مہاراجا: یقین آنے والی بات ہی نہیں ہے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو گویا خود میں نے ایسا کیا۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ ساری قوم ان کا احترام کرتی ہے، وہ ہندوؤں کے ہمدرد اور ہندوستان کے بہی خواہ ہیں، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ سکھدیو نے مسکرا کر کہا، لیکن انہوں نے ضرور ایسا کیا، آپ بلا کر دریافت کر لیں، وہ سچ بولتے ہیں، ممکن ہے اقرار کر لیں۔ مہاراجا: میں ابھی انہیں بلواتا ہوں۔ مہاراجا نے دستک دی، ایک چوبدار حاضر ہوا۔ مہاراجا نے کہا، مہا گرو جی کو حاضر کرو۔ چوبدار چلا گیا۔ سکھدیو نے کہا، انداتا کو یاد ہوگا کہ جب شب خون مارنے کی تجویز کی جا رہی تھی تو گرو جی نے مخالفت کی تھی، اور یہ بات بھی حضور نے سنی ہوگی کہ جب راج کماری مہا گرو جی سے ملنے گئی تھی تو دو ترک گرو جی سے ملنے آئے تھے۔ مہاراجا: یہ بھی سنا تھا۔ سکھدیو: اور گرو جی نے راج کماری کو ملیح سلطان کے حوالے کر دینے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ مہاراجا: بے شک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے ایسا مشورہ دیا تھا۔ سکھدیو: کیا ان تمام باتوں کو ملا کر غور کرنے سے یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ وہ دشمنوں سے ساز باز کیے ہوئے ہیں؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ راج کماری کو غائب کرنے میں بھی ان کا ہی ہاتھ ہے۔ مہاراجا: تم نے سچ کہا سکھدیو، اس وقت کی تمہاری گفتگو سے میرے دل اور آنکھوں پر پڑا ہوا پردہ اٹھ گیا۔ میں اب تک مغالطے میں رہا، میں نے انہیں۔ اسی وقت چوبدار نے حاضر ہو کر مہا گرو جی کی باریابی کی اطلاع دی۔ مہاراج نے انہیں حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ دھرم پال نے آ کر سلام کیا۔ انہوں نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ مہاراج کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ وہ ایک طرف بیٹھ گئے۔ سکھدیو نے دھرم پال سے مخاطب ہو کر کہا، گرو جی مہاراجا، آپ ہمیشہ سچ بولتے رہے ہیں، یقین ہے جو کچھ کہوں گا آپ سچ جواب دیں گے۔ دھرم پال: مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، ہمیشہ سچ بولتا رہا ہوں، آئندہ بھی سچ بولوں گا۔ سکھدیو: آپ رات اسلامی لشکر میں گئے تھے؟ دھرم پال: ہاں گیا تھا۔ مہاراجا چونک پڑا اور حیرت سے دھرم پال کو دیکھنے لگا، لیکن دھرم پال نے ان کی یہ کیفیت نہیں دیکھی، وہ سکھدیو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سکھدیو نے کہا، اور آپ نے مسلمانوں کو راجپوتوں کے شب خون مارنے کی اطلاع دی؟ دھرم پال نے دلیری سے کہا، جی ہاں، میں نے انہیں اطلاع دی۔ مہاراجا کو سخت ناگوار گزرا، انہیں غصہ آ گیا۔ انہوں نے غضبناک لہجے میں کہا، آپ نے اطلاع دی؟ آپ نے غداری کی؟ دھرم پال: بے شک میں نے ایسا کیا، میں شب خون مارنے کو اس لیے ناپسند کرتا تھا کہ یہ بزدلی کی بات ہے، راجپوت اس دغا بازی کی جنگ کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ مہاراجا: لیکن لڑائی میں دھوکہ دینا اور فریب کرنا ہر مذہب میں جائز و درست ہے۔ دھرم پال: مگر بہادر آدمی اسے کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ مہاراجا: افسوس گرو جی، آپ نے 20,000 راجپوتوں کو برباد کر کے قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا، لیکن میں آپ کی اس نازیبا حرکت اور ناقابل معافی قصور سے چشم پوشی کر لوں گا، بشرطے کہ آپ چندر موہنی کو مجھے دے دیں۔ دھرم پال: مگر چندر موہنی میرے پاس ہے کہاں؟ مہاراجا: اسے آپ نے ہی غائب کرایا ہے، آپ ہی کا یہ کام ہے کہ اسے میرے پاس لے آئیں۔ دھرم پال: یہ بالکل جھوٹ ہے کہ چندر موہنی کو میں نے غائب کرایا، آپ نہیں جانتے کہ مجھے اس سے کیوں اور کس قدر محبت ہے، میرے خیال میں اس کے راز کھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ مہاراجا: آپ راز کھلنے کی دھمکی دے کر مجھے چپ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے،
اگر ضرورت پڑی تو میں خود ہی ایک دن اس راز کو سب پہ ظاہر کر دوں گا دھرمپال، لیکن آپ جس راز کو سمجھے میں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے متعلق کہہ رہا ہوں، میری ذات سے بھی ایک راز تعلق رکھتا ہے مہاراجا۔ مجھے آپ کے راز سے کوئی سروکار نہیں، میں چندر موہنی کو چاہتا ہوں، اسے میرے حوالے کر دیجئے دھرمپال۔ میں سچ کہتا ہوں کہ چندر موہنی میرے پاس نہیں ہے، میں سراغ لگا رہا ہوں کہ اسے کس نے غائب کیا ہے مہاراجا۔ کیا گرو جی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سختی کروں دھرمپال؟ میرے ساتھ سختی کرنا ملک اور قوم کو تباہ کر دے گا مہاراجا۔ آپ دھمکیاں دینے لگے ہیں؟ مہاراجا کو طیش آ گیا، اس نے دستک دی، چوبدار حاضر ہوا۔ مہاراجا نے کہا چند سپاہیوں کو بلاؤ۔ چوبدار چلا گیا۔ دھرمپال نے کہا دیکھیے غصہ برا ہوتا ہے، غضبناک ہو کر ایسی حرکت نہ کیجیے جس سے بعد میں پچھتانا پڑے مہاراجا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اسے خوب سمجھتا ہوں۔ اس وقت چند سپاہی حاضر ہوئے۔ مہاراجا نے حکم دیا گرو جی دھرمپال کو گرفتار کر لو۔ سپاہی دھرمپال کو گرفتار کرنے کے لیے بڑھے۔ سکھدیو کی آنکھوں سے فتح مندانہ مکاری کی چمک ظاہر ہوئی۔ دھرمپال نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا سکھدیو تم نے آج فساد کا جو بیج بویا ہے وہ زہریلا پھل لائے گا، سومناتھ تباہ ہو جائے گا۔ میں اس فکر میں تھا کہ صلح و آشتی ہو جائے، ملک برباد نہ ہو، لیکن مہاراجا نے غصے بھرے لہجے میں کہا جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، لیکن ایک غدار کو اس کی غداری کی سزا ضرور دی جائے گی۔ دھرمپال نے سنجیدگی سے کہا اب میں ایک لفظ بھی نہ کہوں گا، لیکن میری بے گناہی ضرور ایک دن ظاہر ہو کر رہے گی۔ مہاراجا نے سپاہیوں کو کچھ اشارہ کیا اور وہ دھرمپال کو پابا جولاں کر کے لے گئے۔